जंग हो, अमन हो, हाई कोर्ट के इलेक्शन नहीं रुकते। जुडिशरी उस दिन मर गई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनोअन लोगों ने तस्लीम ना किया। वो कहते हैं जी इस पे उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो जो कुरान पाक में नाउज़ बिल्लाह के उसमें कोई हेरा फेरी करें। ये अदारों का फेलियर है। हमें इलेक्शन से पहले पता होता है कि किस कैंडिडेट की पोजीशन जीतने वाली है और किसकी नहीं है। जिस दिन जजेस के फैसले बोलेंगे और जजेस कम बोलेंगे उस दिन इम्प्लीमेंटेशन पे भी फर्क आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ में मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर इलेक्शन की गहमा गहमी है और साथ ही साथ हम आज वकला से जानेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कानून की वायलेशन हो रही है लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, तो इसको वो कैसे देखते हैं, इस पर वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। इलेक्शन चल रहे हैं, पहले ही पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और उसका रौला ख़त्म नहीं हो रहा, ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन आ गए हैं, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? अच्छा, इसमें ये कि लाहौर हाई कोर्ट के जो इलेक्शन है, जब से लाहौर हाई कोर्ट मार्ज़ वजूद में आया है तब से ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये रूटीन की बात है। आमरीत हो, जमहूरियत हो, जंग हो, अमन हो, हाई कोर्ट के इलेक्शन नहीं रुकते। उसके बाद सर हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से निगरान हुकूमत की तरफ से और IG पंजाब साहब की तरफ से कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब को उठाया गया और जितने भी अहकामात दिए जा रहे हैं उनको बिल्कुल हवा में उड़ाया जा रहा है, तो उस पर आप क्या समझते हैं? लाहौर हाई कोर्ट कब स्टैंड लेगा, कब इनके जो अहकामात हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन उसके? किसी भी रियासत के वजूद के लिए कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी होती है। बदकिस्मती की बात है जब उमरता बंदयाल साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद जो विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो इलेक्शन ना हुए और इलेक्शन कमीशन ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और दीगर लोगों ने जो उस वक़्त कंटेम्प्ट की और उसके ऊपर उमरता बंदयाल साहब ने कोई एक्शन ना लिया। मैं समझता हूँ कि जुडिशरी की हिस्ट्री में जुडिशरी उस दिन मर गई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनोअन लोगों ने तस्लीम ना किया, तो इसलिए वो अब रवायत चल निकली है। अब आप स्टे ले लें वापडा के ख़िलाफ़, आप स्टे लेके सिविल कोर्ट से वापडा के किसी एक्सिन के पास जाएं, वो जूते की नोक पर रख देता है और जाके आपका जो मीटर है उसको उखाड़ के ले आता है। अब ये एक रवायत चल निकली है, यहाँ पे बहुत ही गलत रवायत है, ये हमारी रियासत को खा जाएगी ये बात। अगर अदालतों के फ़ैसलों को और अदालतों के रूल ऑफ लॉ को, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मैं वार्न करना चाहता हूँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। ये रियासत के लिए एक कैंसर साबित हो रहा है कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। बताइएगा कि जिस तरह से काजी फैज़ल साहब की तरफ से एक फ़ैसला आया है, कादियानियों को जो अलाउ किया है उन्होंने तौहीन कुरान केस में, तो उसमें आप क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं? बेसिकली देखें, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो बेसिकली वो ज़मानत का केस था, वो कोई तौहीन मज़हब का ऐसा सच केस नहीं था जैसे प्रिटेंड किया जा रहा है। वो बेसिकली ये था कि 2019 में एक उन्होंने कोई कुरान मजीद की गलत तशरीह की, उस टाइम वो एक्ट पास नहीं था कि मतलब ये ममनू है। उसके बाद 20 में गालबन या 21 में कंफर्म नहीं है, उस टाइम ये लॉ पास हुआ कि इसमें कोई जो भी इस पर कोई करेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो उस पर क्रिमिनल लॉ जो है ना वो इनेबल होगा। उसके बाद जो 19 में जजमेंट की बात कर रहा हूँ, जजमेंट में जो मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक, अच्छा उसमें कहते हैं कि जब 21 में ये लॉ पास हुआ, उस पर FIR हुई, उस पर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसकी जो बेल थी वो रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, ये बेल चली गई फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के पास। उसमें काजी फैज़ल साहब और अपना लाली साहिबान जो हैं ये बेंच का हिस्सा थी। अब वहाँ पे 3 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए गए। पहला ये उनके वकील ने ये कहा कि देखें, एक चीज़ है, एक कानून उस टाइम मौजूद नहीं था, हालांकि चीज़ गलत है, कुरान पाक में उसमें नहीं करनी चाहिए थी। अब वहाँ पे लॉ की बात हो रही है। उन्होंने कहा 19 में एक उन्होंने एक्ट किया है, गलत किया है, लेकिन उसको उस टाइम उसका कानून नहीं था, तो 21 में ये लॉ पास हुआ है, तो मतलब कानून बनने से पहले एक सज़ा दी गई है, उसको जो है ना वो आप ये देखें कि 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और एप्लीकेशन दी। एक तो ये डिले है, इस पर डिले क्यों था, तो वो जो बेंच है उसने कंसिडर किया, हाँ ये बात तो ठीक है लीगली। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा जी इस बेस पे जब जो चार्ज है, अब चार्ज भी सारी बात इस पे वो ऐसा सच नहीं रहेगा, तो उस चीज़ पे उन्होंने उसकी बेल ली है। अब देखें, जो आएगा सोशल मीडिया पे या लोगों को इतना पता नहीं है, वो कहते हैं जी इस पे उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो जो कुरान पाक में नाउज़ बिल्लाह के उसमें कोई हेरा फेरी करें। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये गलत प्रिटेंड किया जा रहा है, हालांकि कोई बेंच ने कोई ऐसी बात की नहीं है।
تو بیسیکلی میرے خیال سے میرے اس کے نظریے کے مطابق جو کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے وہ قانون کے مطابق دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے ظاہر بات ہے ایکٹ انہوں نے غلط کیا ہے، قرآن پاک میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے، اس میں بس یہ مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مطلب ہم اس کو پروٹیکٹ کریں، نہ کہ مطلب جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو ٹھیک ہے مطلب جو چیز ظاہری طور پہ ہے اس کو سامنے لے کے آئیں، نہ کہ مطلب اس کے ایک بیس بنا کے مطلب ان پہ ایلیگیشن لگائیں۔ اب ایک مسلمان ہے اس نے کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں دیا تو اس پہ ایلیگیشن لگانا بھی تو غلط ہے نا، تو جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے وہ بھی غلط ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ کے یہاں پر الیکشن چل رہے ہیں اور گہما گہمی ہے، تو کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں، وکلاء کا کیسا جو جذبہ دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں آج بھی آل پاکستان وکلاء کا کنونشن تھا یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو میٹر بنا ہوا ہے ڈویژن کر رہے ہیں، وکلاء کو بیسیکلی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وکلاء تو ایک جمہوریت پسند جو ہوتے ہیں، علامت ہے جمہوریت کی، ہر سال ان کے الیکشن ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی آپ نے الیکشن دیکھے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت ہے ان کو وکلاء سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کیسے وکلاء اپنی جمہوریت کے ساتھ اور جو جیتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سارے مل کے، اور یہ بڑی گہما گہمی ہے جی بالکل 24 کو۔ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو بالکل ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کی طرف جو نگران حکومت تھی اس کی طرف سے یا آئی جی پنجاب کی طرف سے، تو اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے اور کب تک ان کے فیصلوں میں وہ جان آئے گی کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہو سکے گی؟ سر دیکھیں نا، عدلیہ نے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، ڈیسیجن دینے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی خود ہی آپ نے کہہ دیا کہ امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری عوام کی، ہمارے لوگوں کی، ہمارے سسٹم کی، اور عدلیہ کی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک ڈیسیجن اگر دیتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ کروائیں، یہاں تو ڈیسیجن دیں ہی نہیں، مطلب ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جسٹس استاد صاحب کے پاس ہائی کورٹ میں کیس لگا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی 4 آئی جیز کو انہوں نے ECL میں نام ڈالا کہ اس کو کہیں باہر نہیں جانے دینا، سی پورٹس کو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو گرفتار کل 9 بجے پیش کریں، تو یہ ہوتی ہے پاور جوڈیشری کی۔ اب یہ ان کو جاننی چاہیے، اب پنجاب کے جو ہماری عدلیہ ہے اس کو بھی اپنی جو پاور ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کروانا چاہیے۔ پاکستان کے الیکشنوں کا بھی رولا ختم نہیں ہوا اور لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن آ گئے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کے الیکشن جو ہیں وہ اور قسم کے الیکشن ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جو تاریخی طور پہ ہر سال لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں، تو وکلا کے الیکشن تو نہیں رکتے، چاہے آمریت کا دور ہو، چاہے کسی قسم کا بھی کوئی فاشزم کا دور ہو یا جمہوری دور ہو، وکلا کا ایک جمہوری لوگ اور جمہوری پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ سر اس جمہوریت کے اندر کہیں فارم 45 اور 47 والا مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارا فارم 45 اور 47 والا مسئلہ نہیں، ہمارے جو الیکشن کے رزلٹس ہیں نا وہ فوری طور پہ 2 گھنٹے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں، تو وکلا اس بات میں بڑے ٹالرنٹ ہیں اور یہ جمہوری لوگ ہیں اور ایک دوسرے کی جیت کو برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی دھاندلی ہونے کے چانس بھی بہت کم ہے، یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، ایون یہ کہ ہمیں الیکشن سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کی پوزیشن جیتنے والی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ سر پچھلے 2 سال سے ہم نے جس طرح سے دیکھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف سے جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ وائولیشن دیکھی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کب تک اپنے احکامات کی پجاوری کے لیے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے حکومت کو؟ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ کی جو احکامات کی امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آ رہی ہیں، اس میں زیادہ پرابلم اس لیے آ رہی ہے کہ ججز کا اپنا کنڈکٹ جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو لا اور کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ جس دن ججز کے فیصلے بولیں گے اور ججز کم بولیں گے اس دن امپلیمنٹیشن پہ بھی فرق آ جائے گا۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ججز بڑے معتبر ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کے بجائے وہ خود پرسنل جہاں پہ ہو جاتے ہیں نا وہاں پہ پھر ان کی عزت میں فرق آ جاتا ہے۔ سر سپریم کورٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہیئرنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے اگر سماعت ہو تو اس میں ہم نے ایک دن بیٹھ کے منٹس نکالے ہیں، 16 گھنٹے چیف جسٹس صاحب نے بولا ہے، تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بھائی کہ چیف جسٹس صاحب نے تو تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانے کی، وہ ہر بندے سے یہی کہتے ہیں، ہر وکیل سے سینئر ہو یا جونیئر یہی کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دوں گا، کیوں نہ آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جائے۔ تو جو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نہ جانے کیوں اتنے غصے میں ہیں، اور یا تو اس قوم کے ساتھ کوئی غصہ ان کو ہے اس قوم کے اوپر یا وکلا کے اوپر ہے، یا وہ شاید دوسری سائڈ کا ویو لینے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں، اور اس میں وہ اتنے بڑے منصب کی جو ہے نا وہ پھر تصدیق ہوتی ہے اور دنیا ساری دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے لائیو پروگرام شروع کیے، سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ لائیو دکھائیں، اس میں کیا ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں اس طرح کا انٹالرنٹ نظام ہے، جن لوگوں نے انصاف مہیا کرنا ہے وہ آگے سے کسی دوسرے سائڈ کا یا دوسرے کا ورشن سننا پسند نہیں کرتے۔ میرے حال میں اس رویے کو چینج ہونا چاہیے۔ بتائیے گا کہ الیکشنوں کی گہما گہمی ہے اور ساتھ کتاب میلہ لگا ہوا ہے، تو اس انوائرمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
الحمدللہ ان بکس سے جو محبت ہے یہ لا کے لیے بیسک ایلیمنٹس ہے، اور اس کے لیے ہم سب کی بکس کے ساتھ جتنا سکسیزفل لائر ہے اتنی اس کی بڑی لائبریری ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہ بک فیئر ہے الیکشن کے ساتھ ساتھ، تاکہ الیکشن کی گہما گہمی کے ساتھ ساتھ کتابی ادبی جو ہے شعور وہ بھی لوگوں میں اسی طرح ڈیولپ ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے یہ بک فیئر کنٹینیوسلی پچھلے 4 دن سے یہ چل رہا ہے، اور یہ ہائی کورٹ کی روایات ہے. اور الحمدللہ اس میں 50,000 سے زیادہ بکس جو اویلیبل ہیں، اور میکسیمم 40%، 50-70% تک ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تمام دوستوں کو اویلیبل ہے مارکیٹ. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن پچھلے 2 سال سے انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب اور لاہور کی جو انتظامیہ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ کوئی نہیں اس پہ امپلیمنٹ کر رہی. تو کیا لگتا ہے کہ کب تک جو ہے کورٹ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر پائے گی؟ نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میکسیمم کورٹ اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے، اور ان کے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. اور کوئی بھی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی اس ایسے کیپیبلٹی کے نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کروا سکے. وہ آئی جی ہوں، وہ چیف سیکرٹری ہوں، یا ڈی سی ہوں، جو بھی صاحبان ہوں. لاہور ہائی کورٹ سے پرویز علیہ صاحب کو بھیجا گیا کہ ان کو اپنی حفاظت میں گھر تک پہنچا کے ہیں، لیکن اس میں وہ کسی اور ایف آئی آر میں انہوں نے اٹھا لیا گیا، اس کی بھی بھرپور مذمت کی. اور اس میں یہ سارا جو ہو رہا ہے سنیریو اس کے سارے لوگ جانتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا سنیریو اور کس معاملے میں انہوں نے کیا، وہ سارا ایک پولیٹیکل سنیریو کے اس اکارڈنگ. میں سر اس اندھیر نگری میں جس طرح سے وکلاء کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی، تو اس پر بھی ہم نے کوئی خاص سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا لاہور ہائی کورٹ کو. تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے الحمدللہ اس کے اوپر کنٹینیوسلی اجلاس کیے. لاہور ہائی کورٹ نے ادھر سب کو بلا کے ان کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ پریس کانفرنسز کی، پولیس کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ. اور الحمدللہ اس میں میکسیمم حد تک ہم نے جتنا چیزوں کو روک سکتے تھے اس حد تک ہم نے روکا بھی، اور اس پہ الحمدللہ عمل درآمد ہوتا ہمیں نظر بھی آیا. نہیں، یہ پاکستان والے الیکشن کبھی بھی نہیں ہوتے، یہ کسی ایئرس میں بھی ایسا نہیں ہوا. اور یہاں وکلا کے الیکشن ہے وہ تو بہت ہی شفاف طریقے سے ہوتے ہیں، ریگنگ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور یہ ہر لائرس کی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے. اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے جو لائرس ہیں وہ اس کی انڈیپینڈنٹ رائے کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ بڑا اچھا اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے. سر جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو اڑایا جا رہا ہے ہوا میں، پچھلے 2 سال سے ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی یا آئی جی پنجاب صاحب ان کی طرف سے، تو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں، کب تک یہ قانون کی جو وائلیشن ہو رہی ہے رکے گی؟ میں آپ کو اس میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے کہ جب تک کسی ملک کی جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پاورفل نہیں ہوتا تو اس ملک کی اسٹیبلٹی انسٹیک رہتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک میں اس کے جوڈیشل سسٹمز کو پاور دینی چاہیے، اس کو آنر کرنی چاہیے. اور یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے یہ ہم ڈکے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے. تو ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو جو بالخصوص ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہت امپروو کرنا چاہیے، اور ہمیں انہیں آنر کرنی چاہیے. جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتا ہے ڈیالہ جیل میں ملاقات کا، لیکن وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دیتا، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی صرف اتنی سی وقت رہ گئی ہے کہ ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ نہیں ملنے دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی فیلئر کا ہے، یہ اداروں کا فیلئر ہے. اور ہمارا جو سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم، اس میں ججز کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے. اور سیکنڈ ون یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ انفارچونیٹ ہے کہ جو جج فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس ایک اختیار ہے کہ جو بھی ایگزیکٹو آرڈر کو ڈس اوبے کرے گا اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ججز میں بھی تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے پاورز کہ وہ اپنے فیصلے کو اپلیکیبل کروائیں. تو ہوتا بھی ہے، جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں وہ خود بولتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جسٹس ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوز ٹو بی ڈن. تو یہ اٹ شوز ہونا چاہیے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ججز کا بھی کچھ افیکٹ ہے. جی، جس طرح سے ہم نے وکلاء سے بات کی، ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک جوڈیشری پاورفل نہیں ہوگی تب تک احکامات کی امپلیمنٹیشن کروانا ناممکن ہے، اور جب تک کسی بھی ریاست کے اندر قانون اور آئین کا نفاذ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک ججز اور جوڈیشری جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.